अस्सलाम वालेकुम माय विज़डम फैमिली और मैं हूं सलमान फैज़। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको कुरान पाक के मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ जो हैं वो मिल रहे हैं, जिसमें आसान कुरान कोर्स लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा और आसान ग्रामर कोर्स हमारी लाइव ज़ूम क्लासेस जो हैं वो पेश ऑलरेडी की जा रही हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की हमने प्लेलिस्ट बना दी हैं, जिसमें हम कुरान पाक के अल्फाज़ की पहचान और अल्फाज़ के मायने जो हैं वो हम याद कर रहे हैं। तो आज हम एक आपके पास जो और प्लेलिस्ट हमने मुतारिफ़ करवाई है, वो तजवीदुल कुरान की है। इस तजवीदुल कुरान के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं आपको इसकी तारुफ़ी वीडियो में बयान कर चुका हूँ कि इसकी अफ़ादियत जो है वो बहुत ज़्यादा है और हम लोग जो हैं वो अगर इस कुरान पाक को खूबसूरती के साथ पढ़ेंगे तो ये एक बहुत बड़ा सवाब जो है वो हम हासिल कर सकते हैं और हम अल्लाह ताला से एक बेहतरीन ताल्लुक जो है वो बना सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आप में से जो लोग हमारे साथ नए शामिल हुए हैं, उनसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि वो हमारी इस प्लेलिस्ट को तजवीद की शुरू से देखना शुरू करें ताकि आपको तमाम के तमाम जो तजवीद के लेसन्स हैं, आपको उनके बारे में पता चल सके और आपको सीखने का भरपूर मौका मिल सके। आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर तजवीद का कोर्स जो है वो इस वक़्त जारी है और आसान कुरान कोर्स जो है वो ऑलरेडी आपको ज़ूम पर हमारी क्लासेस हो रही हैं और यूट्यूब चैनल पे एक सूरह फातिहा से आपके पास प्लेलिस्ट जो है वो मौजूद है। तो हम आज की क्लास का आगाज़ करते हैं, दुआ से आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाल वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने सबसे पहले अब तक हुरूफ़ मुफ़रीदात जो हैं वो पढ़ ली हैं, जिसमें हमने हुरूफ़ मुस्तालिया को देख लिया था कि वो 7 लेटर जिनको हमने खुस्सा, दख़, तिन, किस से याद किया था। ये 7 अल्फ़ाज़ जो हैं जो कि इस ब्लू कलर्स में हैं, इनको हमेशा हमने पुर अल्फ़ाज़ के साथ जो है वो इनकी अदायगी करनी है। इसके बाद हमने हरकत का बयान देखा था कि जिसमें हमने ज़बर, ज़ेर और पेश जो है उसके बारे में पढ़ा था और हमने ये बात भी देखी थी कि इनको ग्रामर में इनको फ़तह, कसरा और दम्मा जो है वो कहा जाता है, लेकिन जब भी हम तजवीद करेंगे तो यहाँ पर इनको ज़ेर, ज़बर और पेश कहा जाएगा। उसके बाद हमने अलिफ़ का बयान जो है वो देखा था कि अलिफ़ जो है वो हमेशा अगर इसके ऊपर कोई हरकत आ जाएगी तो वो हमज़ा कहलाएगा। इनकी हमने मश्क जो है वो कर ली थी। इसके बाद तनवीन का बयान था, जिसमें तनवीन के बारे में जब भी ये 2 ज़ेर, 2 ज़बर या 2 पेश की हरकत आएगी तो इसको हम तनवीन कहेंगे और इसको नून साकिन के साथ जो है वो पढ़ा जाएगा। उसके बाद हमने इनकी मिसालें जो है वो देख ली थी और इसके बाद हमने हुरूफ़ मद्दह जो है उनको पढ़ा था, जिसमें हमारे जो य या, वाव और अलिफ जो है वो हुरूफ़ मद्दह है। उनकी पहचान क्या थी कि जब भी या से पहले ज़ेर आ जाएगा तो उसको हम मदह करेंगे, या अलिफ से पहले कोई हरकत ज़बर आएगा तो उसको हम मदह करेंगे, और वाव साकिन से पहले जब भी पेश आएगा तो उसको हम मदह करेंगे। इसके बाद हमने हरूफ लीन का बयान देखा था कि ये 2 ही लफ्ज़ हैं, या और वाव, कि जब भी या साकिन से पहले ज़बर आएगा या वाव साकिन से पहले ज़बर आएगा तो ये लीन होगा और इनको हमने मारूफ पढ़ना होगा। जबकि मद्दा में उसको कम से कम 1 अलिफ तक जो है वो उसको यानी कि 2 हरकत के बराबर उसको पढ़ा जाना था, जबकि यहाँ पे इसको मारूफ पढ़ा जाएगा। इसके बाद हमने खड़ी हरकत को देखा था, जिसमें खड़ी ज़बर जो है उसका बयान था, या उल्टी पेश जो है अगर वो आ जाएगी तो हमेशा जो है वो हम उसको कम से कम 1 अलिफ के बराबर जो है उसकी अदायगी हम करेंगे। इसके बाद हमने मखारिज जो है वो पढ़ लिए थे कुछ के, पूरे हमने ये नक्शे को देखा था कि ये तमाम हुरूफ जो हैं, ये हुरूफ मुफर्रदात मुँह के किस हिस्से से जो है वो निकलने हैं, और हमने जो हमारे हुरूफ शफ़विया थे, फ़ा, बा, मीम, वाव, उनको हमने देख लिया था कि उनके मखारिज जो हैं वो कहाँ-कहाँ से हैं। हुए थे। इनकी हमने मिसालें भी कल देख ली थी। गुन्ना को हमने देख लिया था कि गुन्ना कैसे होगा, और इनके नाक के बासे से किस जगह से इनकी अदायगी होगी, और साथ ही साथ अलिफ जो है वो मुँह का जो खाली हिस्सा है उसकी अदायगी को हमने देखा था। तो ये जो हरूफ हमने कल देखे थे कि जिनकी एक तरह की साउंड्स हैं, उनकी हमने थोड़ी-सी मश्क कर ली थी, और मौलाना साहब ने कहा था कि हम इसको साथ-साथ इसकी हम मश्क जो है वो करते रहेंगे। और आज जो है हम अपना इससे आगे का जो सबक था, हम उनको शुरू करते हैं। तो मौलाना साहब, मैं अब चाहूँगा कि आप जो है वो आज के सबक से स्टार्ट लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुरूफ़ मद्दा और लेन की पहचान हमने कल सीख ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पहचान की हद तक तो दुरुस्त हो चुका है। पढ़ने के लिहाज से कमज़ोरी हो सकती है, तो इस हवाले से इंशाअल्लाह करीब हम मज़ीद भी मशक़ अपनी जारी रखेंगे और मज़ीद भी कवायद सीखते-सीखते इंशाअल्लाह करीब हम क्योंकि शॉर्ट टाइम में इसे कंप्लीट करना है, तो इस लिहाज से फिर इंशाअल्लाह करीम हम जो मशक़ है वो लेसन के एंड पर
کنٹینیو کریں گے ساتھ، تاکہ تلفظ کی درستگی کس قدر ہے یہ بھی جان سکیں گے۔ ابھی ہم انشاءاللہ الکریم حروف قلقلہ کا بیان پڑھنے جا رہے ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کا جو کمبینیشن ہے وہ ہے قطب الجد، قطب الجد، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اس میں 2 چیزیں بس یاد رکھنی ہیں: جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، اور جب حروف قلقلہ مشدد ہو یعنی اس پر تشدید ہو، دال جو ڈبلیو کی طرح علامت بنتی ہے یہ ہوگی، تو پھر ایسی صورت میں قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ ہوگا۔ تو حروف قلقلہ کو پڑھنے کا ایک پراپر طریقہ کار بھی ہے، اس کی لیسن بھی آئے گا انشاءاللہ الکریم، ہم وہاں سے اس کو اچھے انداز سے پریکٹس کے اندر لے آئیں گے، تو امید ہے کہ ہمارا تلفظ اور ادائیگی درست ہو جائے گی۔ کیونکہ آج ہم نے 2 لیسن پڑھنے ہیں، لیسن نمبر 12 اور لیسن نمبر 14۔ لیسن نمبر 12 جو ہے یہ ایک باقاعدہ رول کے اوپر مشتمل ایک ایسا لیسن ہے جس میں قرات کی بہت خوبصورتی جو ہے پوشیدہ ہے۔ اسے درست انداز سے پڑھنے کے لیے اسے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ ہے کیا۔ تو ماشاءاللہ اسکرین پر شو بھی ہو رہا ہے، دیر آر 4 cases آف نون ساکنہ اینڈ تنوین، دیر آر 4 cases آف نون ساکنہ اینڈ تنوین: اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب۔ تلفظ اس کا درست کر لیجئے گا تاکہ ان کے جو نام ہیں وہ درست یاد ہو سکیں: اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب۔ اچھا، اس کی لفظی معنی کیونکہ یہ عربی اس میں بیان کیا جا رہا ہے، اظہار ہے تو ظاہر کرنا ہوا، آسان سے اس کا معنی ہے بالکل۔ اخفا ہے تو مخفی ہے، جیسے ایک لفظ، تو اس سے اخفا یعنی چھپانا، اور ادغام ہے تو داخل کرنا، ایک چیز دوسرے میں ملانا، داخل کر دینا۔ اور اقلاب، اقلاب کا معنی یہ بنے گا بدلنا، اقلاب بدلنا۔ تو بدلنا جو ہے یہ اقلاب کہلاتا ہے۔ اقلاب ہے اقلاب قلب سے نکلا، قلب سے نکلا تو نہیں ہے، جیسے قلب کا مطلب ہے تبدیل ہونے والا، بدلنے والا، تو اقلاب یعنی جو بدلتا ہے۔ تو اقلاب میں کیونکہ بدلا جاتا ہے ایک لیٹر کو دوسرے لیٹر میں، تو اس لیے جو ہے وہ اسے اقلاب کہتے ہیں، ویریشن اس کے اندر آتی ہے۔ دیر آر 4 cases آف نون ساکنہ ان تنوین: اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب۔ اظہار کیا ہے؟ اظہار کی ڈیفینیشن ہم یاد کر لیتے ہیں۔ اظہار ہے، اظہار جو ہے اس کی تعریف یہ بیان کی جاتی ہے کہ حروف ہلکی اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں اظہار ہوگا۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد، ہم دیکھیں رول کیا پڑھ رہے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے، تو نون ساکن جہاں بھی آئے گا اس کے بعد حروف ہلکی میں سے اگر کوئی بھی لیٹر آ جائے گا تو اظہار ہوگا۔ اسی طرح تنوین اگر کہیں بھی آئے گا تو اس کے بعد اگر کوئی لیٹر آ جائے گا تو اظہار ہوگا۔ یعنی تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر حروف ہلکی آئیں گے تو اظہار ہوگا۔ اخفا کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے اگر کوئی لیٹر آئیں گے تو وہ وہاں پر اخفا کریں گے، یعنی اخفا وہاں پر اسے نون کو چھپائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے، اور اظہار میں جو ہے وہ غنہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے یہاں پر نون ساکن ہے جو گرین کلر میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے۔ حروف ہلکی 6 ہیں، جیسے آپ کو ایک ترتیب سے یاد کروائے تھے، اس وقت آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ انہیں اس ترتیب سے یاد کر لیجئے تاکہ اس پر جو بننے والے رول ہیں وہ بھی ہم آسانی سے سمجھ سکیں۔ وہ ترتیب کیا تھی؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ 6 لیٹرز ہیں جنہیں حروف ہلکی کہا جاتا ہے۔ اب نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے۔ سیکنڈ لفظ میں آپ دیکھیے، سیکنڈ ورڈ میں نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے ہا آ رہا ہے۔ پھر تھرڈ میں نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے عین آ رہا ہے۔ اسی طرح فورتھ میں نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حا آ رہا ہے۔ اسی طرح نون ساکن کے بعد ففتھ لیٹر میں غین آ رہا ہے۔ یوں ہی نون ساکن کے بعد خا آیا۔ تو یہاں پر ان تمام لیٹرز میں جو ہے وہ تمام ورڈز میں، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی آیا تو اظہار ہوگا، نون کو بالکل عیاں واضح کر کے پڑھیں گے: من اجل، من ہاد، من علق، من حکیم، من غفور، من خوف۔ تو یہاں اظہار ہے، بہت ایزی ہے، اس کی ڈیفینیشن تھوڑی سی آپ کو رپیٹ کرنے پڑے گی، یاد کرنے پڑے گی، اس کے بعد سمجھنے کے لحاظ سے تو بہت آسان ہو گیا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے جب بھی کوئی حرف آئے گا تو نون کو چھپائیں گے نہیں بلکہ ظاہر کر کے پڑھیں گے اور غنہ نہیں کریں گے۔ اب اس کو غلط پڑھنے کی صورت یا غنہ کرنے کی صورت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ من اجل اس انداز سے پڑھا تو یہ کیا ہوا؟ یہ اخفا ہو گیا سر، یہ غلطی ہوگی بھی۔
بیان کر رہا تھا کہ من آجالین، اسے غلط پڑھنے کا جو انداز ہوگا وہ یہ ہوگا، یعنی اس میں جب اخوا کریں گے تو وہ یہ ہوگا من آجالین، اور یہ درست نہیں ہے، یعنی من آجالین نون واضح ہوگا کیونکہ نون میں اظہار کریں گے۔ حروف اخوا 15 ہیں، تو انہیں تین تین کر کے یاد کیا جا سکتا ہے: تاسا جیم، دال زال زا، سین شین صاد، فا زا زا، فا کاف کاف۔ یہ یہاں پر تحریر بھی ہیں، ریڈ کلرز میں آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے کہ تاسا جیم، دال زال زا، سین شین صاد، وا وا وا، فا قاف کاف۔ یہ 15 لیٹر ہیں، انہیں آپ تین تین کر کے یاد کر سکتے ہیں، اور بہت آسان ہے یاد کرنا۔ میں آپ کو اس کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں: تاسا جیم، تاسا جیم، تاسا جیم، اسے پھر بہت تیزی سے ریپیٹ کیجیے، تاسا جیم، تاسا جیم، یوں کر کے اسے یاد کیا جا سکتا ہے۔ یہ 15 لیٹر آپ اگر زبانی یاد کرنا چاہیں تو یوں تین تین کر کے یاد کر سکتے ہیں۔ حروف اخفا نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر آئیں گے تو وہاں اخفا ہوگا، یعنی نون کو چھپائیں گے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کریں گے۔ غنہ کی مقدار پہلے سے بیان ہو چکی ہے، آپ کو اچھے انداز سے الحمدللہ یاد بھی ہوگی بعضوں کو، کہ غنہ جو ہے وہ 2 حرکات کے برابر دراز کیا جاتا ہے۔ غنہ کی جو مقدار ہے وہ 1 الف کے برابر ہے، یعنی 2 حرکات کے برابر۔ تو یوں جب بھی کوئی لیٹر آئیں گے، ایگزامپل دکھائیے گا، وہاں سے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے فما تبع، فما تبع، اسی طرح پہلا لیٹر دیکھیے اس میں بھی اخفا ہو رہا ہے، من ثمرۃ، یہاں پہ بھی جو ہے وہ اخفا ہو رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے پہلے لیٹر میں تا آ رہا ہے، تو لہٰذا یہاں اخفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دوسرے کا رول کیسے بیان کریں گے؟ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سا آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ بیان کرنے کا یا سنانے کا، سبق سنانے کا انداز یہ ہوگا کہ میں نے کوشچن کیا کہ من اجالین میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ یوں بیان کریں گے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے حروف ہلکی آ رہا ہے، سوری، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر اظہار ہوگا۔ اسی طرح نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے ہا آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر اظہار ہوگا۔ اور اخفا کو کیسے سنائیں گے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سا آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون سکینہ اور تنوین کے 4 کیسز ہیں اور 2 ہم نے پڑھ لیے۔ پہلا کیا تھا؟ اظہار، دوسرا اخفا۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ادغام۔ ادغام کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا۔ یہ یرملون کمبینیشن ہے حروف یرملون کا، کہ یا، را، میم، لام، واو، نون، اسی کے اندر بیان ہوتے ہیں۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے جب کوئی لیٹر آ جائے گا تو وہاں پر ادغام ہوگا، یعنی غنہ کر کے بھی پڑھیں گے اور وہ لفظ دوسرے لفظ کے اندر ملتا ہوا، داخل ہوتا ہوا بھی محسوس ہوگا۔ اس کی ایگزامپل دیکھیے، من یقول۔ اب دیکھیے نون پڑھنے کا اگر اس کو دیکھیے، اگر اظہار والا انداز اپنائیں گے، اگر رانگ انداز اپنائیں تو من یقول بنے گا، لیکن ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ ادغام کی وجہ سے ہم کیسے پڑھیں گے؟ من یقول، من یقول۔ اب یہاں پر ایک اور چیز بہت باریک سے ذہن نشین کر لیجئے، وہ یہ ہے کہ لام اور را میں کبھی بھی ادغام ہونے کے باوجود غنہ نہیں ہوگا۔ لام اور را میں بغیر غنہ کے ادغام ہوتا ہے، یعنی من لدنہ، اس انداز سے پڑھیں گے۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے اگر کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، اور لام اور را کے علاوہ باقی حروف میں غنہ کریں گے۔ یا اس عبارت کو یوں یاد کر لیجئے اردو میں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے اگر کوئی لیٹر آئے تو ادغام ہوگا، لام اور را کے علاوہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اگر اصول بیان کرنا ہو تو یوں پڑھیں گے، جیسے میوں ورق الجنتی۔ اب کوشچن یہ بنا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، تو جواب یہ دیں گے کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، لہذا یہاں پر ادغام ہوگا۔ اگر کوئی پوچھے کہ ادغام کا رول سنائیے، قاعدہ کیا ہے، تو یوں بیان کریں گے کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے، لام اور را کے علاوہ باقی حروف میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس کی ایگزامپل جو یہاں تحریر ہے، نون ساکن کے بعد یا آیا تو ہم نے من یقولو کے بجائے من یقولو یہ پڑھا۔ اچھا، اس ورڈز کے اندر 2 اصول اور بھی بیان کیے جا سکتے ہیں، بلکہ 3 بیان کیے جا سکتے ہیں۔
وہ اس لیے کہ آپ کی پریکٹس بھی ہو سناتے وقت، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آنے کی وجہ سے یہاں پر ادغام ہو رہا ہے. قاف حروف مستعلیہ سے ہے، حروف مستعلیہ کو ہمیشہ پور پڑھا جاتا ہے، لہذا قاف پور پڑھیں گے. اور واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے، لہذا یہاں پر واو مدہ بھی ہے. اب میں نے کتنے رولز اس ایک ورڈ کے اندر بیان کیے کہ ادغام، حروف مستعلیہ کا حکم اور واو مدہ، یہ 3 رول ایک ہی ورڈ کے اندر بیان کر دیے. یوں جب کیونکہ قرآن پاک پڑھنے کی طرف ہم جائیں گے تو اس انداز سے ہم رول سارے کے سارے اپنے سامنے رکھیں گے اور انہیں ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم پڑھیں گے. آگے ہیں میوں ورق الجنتی. اب یہاں کیا کیا رول بیان کیے جا سکتے ہیں؟ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، لہذا یہاں پر ادغام ہوگا. قاف حروف مصالیہ سے ہے، حروف مصالیہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، قاف کو پر پڑھیں گے. اور ساکن حرف اپنے ما قبل متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، لام ساکن ہے وہ اپنے ما قبل حرف قاف سے ملا کر پڑھا جائے گا. نون مشدد میں ہمیشہ، نون مشدد اور مین مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں نون مشدد ہے لہذا اس میں غنہ کریں گے. اسی طرح می یومن، یہاں پر 2 رول بیان کیے جا سکتے ہیں. نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے اور واو ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے، تو ادغام اور اس کے بعد حروف لین کا یہاں پر قاعدہ لگ رہا ہے. ایز اٹ از باقی بھی پریکٹس میں لے آئیں گے. آگے پڑھتے ہیں. اقلاب، نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے، نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا. نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا. نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے اور نون کو میم سے بدل دیں گے، نون کو میم سے بدل دیں گے. تو کیسے ادا پڑھیں گے؟ یہ دیکھیے، نون ساکن آیا اور اس کے بعد حرف با آ رہا ہے، تو نون ساکن کے بعد جب حرف با آیا تو ہم نے پڑھا، نون کو میم سے بدل دیا تو مم بعدی، من بعدی نہیں پڑھا بلکہ مم بعدی، مم بعدی. اسی طرح سیکنڈ لیٹر میں دیکھیے، نون ساکن کے بعد با آ گیا تو ہم نے من بقلیہا نہیں پڑھا بلکہ مم بقلیہا، مم بقلیہا. اچھا، یہاں رول کیا کیا بیان کیے جا سکتے ہیں؟ فرسٹ لیٹر میں دیکھیے من بعدی میں رول یہ بیان کیے جا سکتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے لہذا یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. عین ساکن ہے، اپنے ما قبل متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جائے گا. اور اگر یہاں پر وقف ہو تو من بعدی کی جو حرکت ہے، یہ حرکات کے چیپٹر میں انشاءاللہ وہاں بھی ریپیٹ کر لیں گے کہ جب لاسٹ میں ایک حرکت آئے تو اسے کیسے پڑھتے ہیں، اسے وہاں کر لیں گے کیونکہ آپ نے ریپیٹ نہیں کیا ہوا تو شاید آپ کو ابھی کنفیوژن ہو. ایک دفعہ من مولانا بعدی، صاحب اس کو تھوڑا سا یہ آپ کلیئر کر دیں. آپ نے شاید پہلے میم بادی میں بتا دیا کہ اس کو غنہ نہیں کرنا بلکہ اس کو میم میں تبدیل کرنا ہے. جی میم میں تبدیل بھی کرنا اور غنہ بھی ہوگا، دونوں ہوں گے. اوکے جی. میں نے یہ بیان کیا کہ غنہ نہیں کریں گے. نہیں، آپ نے کہا تھا غنہ کریں گے، میم کا نہیں بتایا تھا، تو میں نے کہا اس کو صرف کلیئر کر دیں. جی میم ساکن دونوں کے بعد اگر، جی میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا. اب ٹوٹل لیٹرز دیکھیے، آسان یاد دہانے کے لیے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. ٹوٹل لیٹر کتنے تھے؟ 29. حروف مفردات ٹوٹل کتنے تھے؟ 29. 29 میں آپ مائنس کیجئے پہلے قاعدے یعنی اظہار میں جو استعمال ہوئے وہ تھے 6. وہ کون سے تھے؟ حروف حلقی. حروف حلقی 6 مائنس کیجئے، 29 سے 6 مائنس کیے تو سلیمان بھائی کتنے بچے؟ 29 23. 23. اچھا 23 سے اگر 15 مائنس کیے تو اب کتنے باقی پہلے رہے؟ 6 کر لیں یرملون کے، پہلے 6 حروف حلقی مائنس کیے نا، اس وہ کے کر بعد لیے، اس پھر کے بعد 15 حروف یرملون کر لیں مائنس. ابھی تو یوں کرنے دیجیے، 15 مائنس کیے تو اب کتنے باقی رہے؟ 8 بچیں گے، 13 نہیں 8 بچیں گے. 8 بچے. 8 بچے، سوری 8 بچے. ہاں انشاءاللہ میتھ کی پریکٹس کریں گے. 8 لیٹر بچ گئے. 8 سے اب 6 حروف یرملون نکال دیجئے تو 2 رہ گئے. 2 رہ گئے. جی اب اسے جیسے سلمان بھائی بتا رہے تھے اس انداز سے کر لیتے ہیں. وہ 2 لیٹر کون سے ہیں؟ ایک اس میں حرف با ہے اور دوسرا الف ہے. الف اور حمزہ ایک ہی چیز ہے، وہ حروف حلقی میں آ گیا تھا، اور الف جو ہے وہ بذات خود کوئی لیٹر قرآن میں اس انداز سے جب پڑھا جاتا ہے تو اس انداز سے عموماً نہیں شمار کیا جاتا. تو حمزہ اور الف دونوں ایک ہی طرز سے پڑھے جاتے ہیں. دیکھیے حرف پیچھے رہ گیا حرف با، اور حرف با جو ہے وہ اقلاب میں استعمال ہو رہا ہے. اب اگر 15 لیٹر کسی کو یاد نہیں ہو رہے تو اس کے لیے آسانی کرنے کے لیے جو سلمان بھائی بتانا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ ٹوٹل 29 ہے. 29 سے 6 لیٹر سب سے پہلے مائنس کیجیے
کہ 6 لیٹر مائنس کیے 29 سے تو 23 23 بچے بچے حروف مائنس کرنے سے. 6 لیٹر پہلے کون سے مائنس کیے؟ حروف ہلکی. ہلکی. پھر 6 مائنس کر دیجئے وہ جو حروف یرملون ہیں، تو 12 مائنس 17. تو اب 6 پہلے مائنس کیے حروف ہلکی، اور ایز اٹ از 6 یرملون بھی ہیں، تو یرملون 6 مائنس ہوئے، حروف ہلکی 6 مائنس ہوئے، تو اب پیچھے باقی رہے 17. 17 جب باقی رہے تو اس میں حرف با مائنس کر دیجئے، وہ اقلاب والا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آئے تو اقلاب ہوتا ہے، یہ ہم نے پڑھا. تو ایک با مائنس کر دیجئے. جب ہم نے با مائنس کیا تو پیچھے 16 بچ گئے. 16 میں ایک الف ہے، اور الف جو ہے وہ آلریڈی حروف ہلکی میں بطور حمزہ استعمال ہو چکا ہے، تو اب پیچھے 15 رہ گئے. تو جب آپ کو حروف یرملون یاد ہوں، حروف ہلکی یاد ہوں، تو 15 لیٹرز یاد کرنے کی زیادہ حاجت نہیں رہے گی، تو یوں آپ قواعد سے اچھے انداز سے پہچان کر سکیں گے. اب حروف ہلکی ہم دیکھ لیتے ہیں آج، ان کے حروف ہلکی کے مخارج دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ ریپیٹ کرنا چاہیں، سنانا چاہیں. حروف ہلکی 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. میں نے حمزہ ہا اس لیے پڑھا کہ یہ حمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور غین خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. دیکھیے اگر میں کچھ اسٹوری سی بنا کر آپ کو سمجھانا چاہوں جس سے آپ کو یاد ہو جائیں، تو وہ یوں دیکھیے کہ ہا جو ہے ہا، اس کو اللہ ہو ہا یوں کر کے یاد کر لیجیے. اور یہ اگر کسی سے پروناؤنس نہ بھی ہو رہا ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ یوں کہیے، لام کو پر کر کے بہت ایسے ٹھنڈے دل سے یوں کہیے کہ اللہ ہو ہا ملا کے، یعنی بغیر سانس توڑے آواز کو ختم کیے ساتھ ہی ملا کر پڑھیں گے اللہ ہو ہا. تو یہ ہا کا اکثر افراد کو ہا جو ہے یوں درست پروناؤنس ہو جاتا ہے. اسی طرح حمزہ، حمزہ میں کیونکہ ہا 2 دفعہ استعمال ہو رہا ہے اور پھر بیچ میں زا آ رہا ہے، میم بھی آ رہا ہے، تو حمزہ حمزہ. اگر آپ کا ہا صحیح ہو گیا اور زا صحیح ہو گیا تو حمزہ پڑھنے میں درستی ہو جائے گی. اس کے ساتھ ہے عین ہا. عین کو یوں سمجھیں کہ جب آپ حلق سے آواز کو نکال رہے ہوں گے تو یوں تھوڑا سا آواز کو نچوڑیں گے، نچوڑنے کے سٹائل سے باہر لائیں گے آپ آواز کو، یعنی آ کی آواز کو ہلکا سا نچوڑیں گے تو عین کی آواز بنے گی، جیسے آ عین عین عین. یہ ہے عین کی آواز. حلق کے وسط حصے سے یعنی درمیان حصے سے عین ادا ہوتا ہے. ہا کی ایگزامپل اگر میں وہ بطور کہانی اگر آپ کو بتانا چاہوں تو یوں کہ شدید گرمی کے اندر آپ کو ٹھنڈا پانی ملا، اور اب جب آپ نے ٹھنڈا پانی پیا تو آپ بے ساختہ یوں کہا، یعنی اب یہ بہت ٹھنڈا پانی آپ کو گلے میں لگا تو اب آپ یوں کر رہے ہیں کہ ٹھنڈا یخ پانی ہے، تو یہ جو یا اینک صاف کرنے کا جو انداز ہوتا ہے بزرگوں کا، تو ہا ہا، تو یہ ہا کا مخرج ہے. تو اس کی باقاعدہ آپ کو بار بار پریکٹس کرنی پڑے گی، اس کے بعد اس کی تصحیح ہو سکے گی. اس کے بعد غین، تو الحمدللہ اردو اسپیکنگ افراد جتنے بھی ہیں وہ غین کو بہت جلد اور احسن طریقے سے پروناؤنس کر لیتے ہیں، تقریباً اس میں پرابلم نہیں ہوتی. ہاں گجرانوالا کا اور یہ جو پنجاب کا بلٹ ہے درمیان کا سرگودا کا، یہاں کے رہنے والے لوگ غین کو گین پڑھتے ہیں، گین یعنی گاف کی آواز سے. تو یہ کیونکہ مطلب حرف کو بدلنا ہی کہلائے گا اور درست بھی نہیں ہے. علاوہ عظیم باقی اردو اسپیکنگ افراد جو ہے وہ غین درست پڑھ لیتے ہیں، اور یہ سب کے لیے آسان بھی ہے. غین غین. اور اس کے بعد خواہ ہے، تو خواہ بھی بہت آسانی سے پروناؤنس ہو جاتا ہے، اس میں بھی دقت عموماً اردو اسپیکنگ جو افراد ہیں انہیں پرابلم نہیں ہوتی. تو خواہ خواہ بہت زیادہ تھرتھراہٹ بھی جیسے را میں کرتے ہیں نا، را، تو را کو پر ضرور پڑھا جاتا ہے جب زبر ہو، لیکن اس میں وائبریشن نہیں ہونی چاہیے، را را. اسی طرح خواہ بہت زیادہ حلق سے مطلب زور لگا کر نہیں پڑھنا، بلکہ اسے پر کرنا ہے حروف مستعلیہ میں سے. خواہ خواہ، تو ہلکا سا پر پڑھیں گے تو یہ درست پروناؤنس ہو جائے گا، اس میں دقت نہیں ہوتی. جس لفظ میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے وہ ہے عین اور ہا اور ہا. یہ 3 حروف عموماً نہیں پڑھے جاتے اردو اسپیکنگ افراد سے، تو اس کی آپ پریکٹس کر لیجئے گا. ابھی اگر آپ کو میں سمجھا پایا کہ اظہار کیا ہے، اخفا کیا ہے، ادغام کیا ہے، اقلاب کیا ہے، تو یہ آپ سنانا چاہیں تو آپ ایکسرسائز سلمان بھائی نکال لیجئے تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ یہ قطب الدین کا سلمان بھائی نقشہ دکھا رہے ہیں. حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف قا با جیم دال.
حروف شجریہ وقت ختم ہو گیا سلمان بھائی، کل کر لیں گے انشاءاللہ، ابھی پریکٹس کریں جیسا گے، کہ خالی یہ پریکٹس لیسن کرنا زیادہ ہو ہے اظہار اور اخفا کی. اظہار اور اخفا کا لیسن نکال. سر کلکلا کا کیا مطلب ہے؟ جی کلکلا کا کیا قلقلہ کے مطلب معنی ہے؟ جنبش کے، قلقلہ کے معنی جنبش کے. اب میں اس کو سر تھوڑا سا اگر آسان کر سکوں کہ ایک ایگزامپل، جس طرح سے زمین پہ بال کو مارتی ہیں اور وہ واپس ری باؤنس کرتی ہے، تو جو حروف قلقلہ ہیں ان کو دوبارہ سے مطلب ری باؤنس کریں گے. اس کی کوئی ایگزامپل اگر آپ بتا دیں مولانا صاحب. احد، جی قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اسی طرح یوم یقوم الحساب، حساب، یہ قلقلہ ہو رہا ہے بعد میں. جیسے تبت یدا ابی لہب وتب. مطب یہاں ہاں جمع ہوگا، ہاں جمع ہوگا کیونکہ حروف قلقلہ یہاں پر مشدد ہے. تب تبت یدا ابی لہب وتب. نہیں، وتب یعنی کچھ وقت حروف ہلکی کو اپنے سوری حروف قلقلہ کو جب مشدد ہو تو اسے کچھ وقت جو ہے وتب وہ پکڑ کے رکھتے ہیں، کیچ کرتے ہیں. جی صحیح سختی سے پڑھتے صحیح. جی مولانا صاحب یہ پریکٹس کریں گے سر، ہیں. جی یہ اظہار اور اخفا کی. نون نون شیزو ہا، اس میں اظہار ہو رہا ہے یا اخفا ہو رہا ہے؟ اس کے اندر نون ساکن کے بعد اخفا اس کو اس طرح سے بتائیں گے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ گیا ہے تو اخفا ہو رہا ہے. اخفا ہوتا ہے. جی اخفا. انتا میں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا میں غلط پڑھوں گا، یہ یاد رکھیے گا. سلمان بھائی یہ کاٹ دیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کی ریکارڈنگ جو ہے وہ مذاق کے طور پہ بنا لے کے غلط بتا رہے ہیں. انتا میں کیونکہ اگر اخفا کر لوں گا تو یہ تو خیر واضح ہی ہو گیا. نہیں انتا میں اخفا ہو رہا ہے. ین اونا میں کیا ہو رہا ہے؟ ین اونا. رفت سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنا مائک آف کر دیں، پیچھے سے شور کی آواز آ رہی ہے. جی سر کون سا لفظ؟ ین اونا. جی اظہار ہو رہا ہے. حروف ہلکی کے 6 حروفوں میں سے حمزہ آیا ہے، حروف حمزہ آیا ہے اسی لیے. جی سلمان بھائی آپ پوچھتے جائیں، ماشاء اللہ آپ نے تو پڑھ لیا نا. اب جی وہ عذاباً علیما میں عذاب اصل میں نا آپ سیکوینس میں اگر چلیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ لوگوں کو لفظ ڈھونڈنے میں پرابلم ہوتی ہے. جی یہی پرابلم ہوگی. جی میرے خیال میں ہم شروع سے من جو ان سے اگر شروع کریں تو زیادہ بہتر رہے گا. عذاباً علیمہ میں اظہار ہو رہا ہے. کہ آپ اس کے رول جو ہیں ساتھ ساتھ بتائیں گے. دیکھیں اس میں عذاباً علیمہ جی میں مولوی کیونکہ صاحب کو عذاب اگر تنوین کے بعد حروف حلقی آ رہا ہے نا. جی حمزہ آ گیا، تنوین کے بعد جی حمزہ آ گیا تو جی یہاں پر اظہار ہوگا، عذاباً ہوگا، عذاباً علیم. ہاں جی ظاہر کر کے پڑھیں گے نا، تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اچھا یہ جو لفظ ہے من فروج فروجن، اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ من جی فروجن، اور اس کا تو اصول بتائیں. پورا بتائیں. فروج. یہ اخفا ہو رہا ہے اکفا ہو سر. رہا ہے، اخفا ہو رہا ہے. اکفا نون ہو رہا ہے. ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سے 15 فا. لیٹرز میں سے ایک لیٹر آ رہا ہے، فا. آپ لوگوں نے جب ہاں بھی آنسر دینا چھپا کے ہے پڑھیں تو گے. اصول پورا بتانا ہے آپ نے کہ نون کو ہم چھپائیں گے، اخفا کریں گے کیونکہ حروف اخفا میں سے فا آ گیا. جی یہ اس کے من نیچے لفظ ہے، فروجن. اس کے نیچے لفظ ہے منہم، اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اظہار ہو رہا ہے. حروف اظہار ہو ہلکی رہا ہے. ہے. ہاں جو ہے نا حروف اظہار ہلکی ہے، کے 6 اظہار ہو حروفوں رہا میں سے حرف ہا سب سے آیا ہے نون سب ساکن سے کے بعد. پہلے ہم یہ بتائیں گے اظہار ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد کے حروف بعد ہلکی میں سے ہلکی فا میں آ سے گیا ہے. ہاں آ گیا، اس میں ہے. آ رہا ہے. اس کو اظہار کر کے پڑھیں گے پورا. یہ منہم. والا سر لفظ اسے من ہم ٹھیک ہے. جی منہم، اس میں اظہار. اس سے اگلا منہم. لفظ پہ آ جائے، نون ساکن آ گیا انعمتا، اس کو کیا اظہار کریں ہو گے؟ رہا ہے، اظہار ہو رہا ہے کیونکہ نون اظہار ہو ساکن رہا کے ہے نون بعد ساکن حروف کے بعد ہلقی آ رہا ہے. حروف ہلکی آ رہا ہے. آپ لوگوں کو انعمتا اس کو شارٹ کٹ جو یاد نہیں رکھنا، وہ صرف آسانی کے لیے کہ یہاں پہ اس پکچر کے اندر جو الفاظ گرین ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سارے کے سارے اصل میں اظہار والے ہیں، اور جو بلو ہیں وہ حروف مستعلیہ ہیں جو ہم نے یاد کیے تھے، جن کو ہمیشہ پر جی پڑھا جائے گا. اور جو اور ریڈ جو والے ریڈ ہیں والے ہیں، جو ریڈ والے ہیں وہ ان 15 لیٹرز میں سے ہیں نا. لیکن یہ آپ وہ کو اکفا اصول ہے، یاد وہ نہیں رکھنا کہ میں ابھی پریکٹس کے لیے صرف بتا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو قرآن پاک ہوگا اس میں یہ رنگوں کے ساتھ اکثر قرآنوں میں موجود نہیں ہوتے. بالکل. جی ٹھیک ہے، صرف ابھی آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. تو اب یہ فَإِن زَلَلْتُمْ کا اصول بتا دیں. یہ اکفا ہو رہا ہے، نون اخفا ساکن کے ہے. بعد حروف اخفا آ رہا ہے. اکفا ہو رہا ہے جی. نون ساکن کے بعد ساکن وہ کے بعد 20 یا میں لیٹرز، سے حروف اقفا میں سے اکفا میں سے زا آتا ہے، 15 لیٹر میں سے زار ہے. لیٹر میں سے جا کے ان 15 لیٹر کو یاد کرنے کا ایک آسان طریقہ جو بتایا گیا ہے
ایک تو مولانا صاحب نے آپ کو یہ طریقہ بتایا تھا کہ آپ یہ جو الفاظ ہیں تاسا جیم ان کو ملا کر یاد کریں، پھر دال زال زا، اس کے بعد سین شین صاد، تین سین شین شین صاد، صاد، اس کے بعد دو تا زا، دو تازہ، تا زا، اور پھر فا قاف قاف. قاف قاف قاف. فا ٹھیک قاف ہے. قاف. یہ 15 الفاظ کو بار بار پریکٹس کریں گے تو یہ الفاظ انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے. اور ہمیں حروف حلقی جو ہیں جس کا آج ہم نے مخرج بھی پڑھ لیا ہے، تو یہ جو حروف حلقی ہیں خا، غین، ہا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. عین، ہا اور حمزہ. اور اس حمزہ کو الف کے اوپر اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، الف کے اوپر حمزہ لکھا آئے گا تو آپ کو جب بھی کوئی الف کے اوپر حرکت آ جاتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے اور حمزہ ہی کہلاتا ہے. تو ان کو یاد جی. رکھنا ہے. اور حروف یرملون بتائے ہیں آپ کو، جو لفظ یرملون کے اندر الفاظ موجود ہیں وہ ہم نے اگلی سلائیڈ میں ان کو ہم نے دیکھا تھا. ان کو ایک دفعہ میں صرف آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد دہانی رہے. اس میں یہ حروف یرملون کا بیان ہم نے دیکھا تھا. حروف یرملون میں یا، را، میم، لام، لام، واو، نون. یرملون یہ 6 حروف ہیں جو حروف یرملون میں آ گئے. 6 حروف اخوا میں سے 6 حروف حلقی میں آ گئے. ٹھیک ہے. اور ایک لفظ ہم نے دیکھا با. تو اگر آپ کو حروف یرملون ایبریویشن ہے. یہ اصل میں ملا کے یاد کرنے کے لیے آپ کو بتایا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایبریویشن کا کمبینیشن ہے، یعنی کہ ایبریویشن ہم نے بنا لیا اس کو یرملون. یا، را، میم، لام، واو، نون. اس کے کوئی معنی ویسے تو نہیں ہے لیکن تمام حروف کو ملا کے ہم پڑھ رہے ہیں. جی مجھے لگ رہا تھا شاید ان کا کوئی خاص نام ہے. نہیں، ان کو خالی لفظوں کو ملا کر یاد کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ یرملون میں وہ 6 الفاظ جس میں ادغام ہوتا ہے. اور ادغام میں کیا کرتے ہیں، ادغام کا رول یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف میں اگر کوئی کسی اگلے لفظ میں حروف یرملون میں سے آ جائے گا تو ہم اس کو ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے، ملا دینا، ملا دیں گے. جیسے ملا کے غنہ کریں گے. اور ملا کر مولانا صاحب غنہ ہوگا اس میں. جی غنہ ہوگا. غنہ بھی ملا کے جی دیکھیں جی نہیں بھی ہوگا، مال گننا بلا گننا دونوں لام اور را میں میں یقول، یہ دیکھیں میں یقولو. اور جو یہ تشدید کا بیان ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ مولانا صاحب نے بتایا کہ جب بھی آگے شد یعنی کہ یہ الٹے ڈبلیو والا جب ویسے بھی یہ سائن آ جاتا ہے اس کو ہم مشدد جو ہے اس کو ہم ملا دیتے ہیں پچھلے لفظ کے ساتھ. اور اس کا ایک اصول اور بھی ہے کہ جب بھی یہ ہم نے رول پڑھا تھا غنہ میں کہ جب بھی تشدید آ جائے گی تو اس کو ایک الف کے برابر تھوڑا لمبا بھی کریں گے. اس کی پریکٹس جو ہے ہم آگے بار بار کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں انشاءاللہ یاد ہو جائیں گی. با کا اصول میں کیا تھا، اقلاب. جیسے مولانا صاحب نے بتایا کہ قلب جو ہمارے دل کو ہم جانتے ہیں کہ قلب دل کو کہا جاتا ہے اور دل جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ حرکت کرتا رہتا ہے. تو اس کو ہم کیا کریں گے اقلاب میں کہ ہم جب بھی با آ جائے گا تو ہم اس کو میم میں تبدیل کر دیں گے. یعنی کہ دل جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ کو تبدیل کرتا ہے تو اس میں ہم میم میں تبدیل کر دیں گے اور ساتھ غنہ بھی کریں گے. یہ اقلاب کا اصول ہے. اس کی ہم نے مثال جو ہے وہ دیکھ لی تھی کہ یہ جیسے آپ دیکھیے گا نون ساکن کے بعد با آ گیا تو یہ میم میں تبدیل ہو گیا. میم بعد سر یہ جو جی اس کے بعد میم بقلیہا، میم بقلیہا. اس میں تھوڑا سا قلقلہ بھی ہوگا نا، جیسے آپ قلقلے والا ورڈ ہے من بقلیہا. بالکل صحیح آپ نے بتایا. سر جی پلیز. سر میرے سگنل ڈراپ ہو گئے ہیں تو مجھے سنائی نہیں دیا آپ نے کیا بولا ہے. میں پوچھ رہی تھی یہ نون ساکن کے اوپر جو میم ہے چھوٹا سا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی یہی بتا رہے ہیں کہ آگے با آ گیا ہے تو نون ساکن کو اس کو تبدیل کر دیں گے، نون کی ساؤنڈ کو میم میں تبدیل کر دیں گے اور ساتھ غنہ بھی کریں گے. جی من بقلیہ ان کے ٹھیک من ہو گیا. نہیں پڑھیں گے، من بقلیہ نہیں پڑھیں گے یہ اقلاب بلکہ ہے. من ٹھیک بقلیہ، ہے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. میم بقلیہ. ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہو اچھا گیا. آپ میں سے جو ہمارے اسٹوڈنٹس آسان قرآن کورس کے ہیں مجھے بتائیں گے بقلیہ کا معنی تو آپ کو یاد ہونی چاہیے. سبزی. سبزی، ککڑی. جی ہاں، جی جب ہم نے بنی اسرائیل کا بیان وہاں پہ پڑھا تھا ہاں کہ جی، وہ من چاہتے تھے بقلیہ، کہ ہم نے اپنی چیزیں خود اگائیں، دالیں من اگائیں، بقلیہ پیاز اور و قصائیہ و فومیہ و داداسیہ بالکل بسالیہ. بالکل. مان صاحب میرے ٹائم کافی ہو گیا تو ہم اس کلاس کو آج اب کلوز کرتے ہیں، بلکہ ٹائم تھوڑا زیادہ ہی ہو گیا تو یہ ہم کلاس میں باقی چیزیں ہم دوبارہ سے کل ریپیٹ کر لیں گے.
ऑलराइट तमाम स्टूडेंट्स, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक चीज़ मैं आपको ज़रूर ये कहूँगा कि ये जो तजवीद का कोर्स हम करने शुरू किया है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और आप लोगों को यानी कि आज इस एज में आके मुझको बहुत सारे ऐसे उसूल जो हैं वो पता चल रहे हैं जो हमने सारी लाइफ, और अक्सर हमारे जो कारी हजरात हैं वो भी इन उसूलों को जब पढ़ाते हैं तो नहीं बताते। यकीनन उनको आते होंगे, लेकिन क्योंकि इसमें मेहनत लगती है उस वजह से भी शायद वो इन चीज़ों को इस तरह से नहीं बताते। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को इस कोर्स में शामिल करें। अगर वो पुरानी क्लासें यूट्यूब पे हमारे चैनल पे मौजूद हैं, उससे उनको कहें कि वहां से वो शुरू करें, और ये आपके लिए भी सदका जारिया बन जाएगा। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर कल ठीक है। हम इसी टाइम पे मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है। लाइव ज़ूम क्लासेस भी होती हैं, और आपको ग्रामर जो है आसान ग्रामर कोर्स साथ-साथ वो भी कराया जा रहा है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट जो है जो सिंपल सिर्फ़ दर्स कुरान की है वो भी बना दी है, और साथ ही साथ जो हमारा अल्फ़ाज़ का जो तर्जुमा है मिसबाहुल कुरान से रंगों के साथ, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप देख सकते हैं। डिफरेंट आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं। और गाहे-बगाहे मैं मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशंस के ऊपर भी वीडियोज़ जो हैं वो मैं डालता रहता हूँ। अपनी सेशन के इख्तिताम पे अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और आज जो हालत है मुसलमानों की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर ले जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। ये आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है, लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है। ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।